अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सुबह जो है उसका आगाज़ हम एक साथ करते हैं। और आपको पता है कि मेरे दिन का फेवरेट पार्ट जो होता है वो आप लोगों से मिलना होता है। आजकल मौसम जो है वो गर्मियों की तरफ जाना शुरू हो गया है, लेकिन क्या करें, मतलब वो वही होता है कि जितनी देर हो सके गर्मियों को टाल दें, लेकिन थोड़ी बहुत हवाएं चलना शुरू होती हैं और उसके बाद वापस हम गर्मी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन क्या करें, गर्मियां भी अच्छी होती हैं। तो जी सबसे पहले मेरा ख्याल है हनान मौसम की तरफ आ जाते हैं और वेदर अपडेट के हवाले से बात करते हैं कि आइंदे 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले। तो जी ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्रीज और कम से कम 27 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। बारिश के हवाले से बात करें सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी, और हवा के हवाले से बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो जी ओवरऑल देखें तो बस गर्मियां जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हार्ड वाली गर्मियां होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो हाइड्रेटेड रहें और सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। कल हम लोग ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मैं स्किन केयर के हवाले से बताना की कोशिश करी थी एटलीस्ट उनको कि आप लोगों ने सनस्क्रीन लाजमी लगाने हैं। तो आप लोगों ने भी, जो लोग अपनी स्किन की केयर करते हैं और जो लोग इवन अपनी स्किन की केयर नहीं भी करते हैं, लाजमी तौर पर इस समर्स के लिए आपने सनस्क्रीन जरूर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा। और जब बॉयज़ की बात की जाती है तो मोटर बाइक्स पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि सफ़र करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो यूनिवर्सिटी जब हम बाइक पे मैं जाया करता था तो घर आके टी शर्ट पहनी होनी ना, तो शर्ट उतारनी तो बॉडी कलर और होता था, बाजुओं का कलर और होता था। तो उससे बचने के लिए आप फुल बाजू वाली जो शर्ट है उसका इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक लगाएं ताकि आपकी स्किन बर्न होने से बच सके। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जैसे फातिमा कह रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक को बढ़ाएं, बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि आगे जाके जब हीट वेव आएगी तो सन स्ट्रोक से बचा जा सके। आपको शायद पता नहीं है, कल मैंने ऑफिस के अंदर हमारी जो टीम है, बिकॉज मॉर्निंग शो की बहुत हमारी जो पूरी टीम है, प्रोडक्शन टीम MCR के अंदर होती है, जहाँ से वो लोग पूरा शो जो होते हैं वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स। उनमें बहुत सारे लोगों को कल मैंने कन्विंस किया है ना कि अब से उन्होंने सनस्क्रीन लगाया करनी। बिल्कुल अच्छी बात है। और बहुत सारी रेज होती हैं, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूरज की शुआओं के अंदर, उनसे बचने के लिए जो कि कैंसर कॉज भी कर सकती हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। रोजाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो आप उसको ज़ाया मत करें, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। हम आपके टैलेंट को टीवी के ऊपर दिखाएंगे। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है या फिर स्केचिंग का टैलेंट, कोई भी टैलेंट है उसे हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए उसे तक़वियत मिले। तो आज हमें जिन्होंने अपना टैलेंट भेजा है मोहम्मद तकी हैं जनाब। स्केचिंग का बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है इनका, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने हाथों के साथ जो पिक्चर्स हैं इनको तराशा गया है। और सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनको बनाया गया है, स्केचिंग जिस तरह से की गई है, यूँ महसूस होता है कि एक बहुत बड़ी सोच है इस स्केच के पीछे। हर स्केच के पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड के हवाले से मास्क और टूटे हुए दिल का भी यहाँ पे स्केच जो है वो बनाया गया है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ और दीगर चीज़ें, जो भी एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट के माइंड में एक वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको लफ्ज़ों के साथ पिरोना, उनको स्केचिंग के साथ पिरोना, ये आर्ट जो है फातिमा उन्हीं में देखने को मिलती है। बिल्कुल हनान, और टैलेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। और डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, यूनिक होते हैं, रेयर होते हैं। तो किसी का किसी और से आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं टैलेंट का। अपने जो भी आप में टैलेंट है उसे तराशें। और जैसे कि हनान ने कहा कि हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के टैलेंट को हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर लेकर आएं, और ना सिर्फ आप लोगों को इनकरेज करें, क्योंकि ऑफ कोर्स बूस्ट मिलता है जब आपका टैलेंट जो है अप्रिशिएट किया जाता है, और दूसरे लोग आपका टैलेंट देखकर शायद अपने टैलेंट को परस्यू करना जो है वो शुरू कर दे और उनमें वो कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाए। इसके अलावा हनान, आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी औरतों से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड जितनी भी खबरें हों वो हम अपने शो में ज़रूर शेयर करें, और स्पेशली उन लड़कियों की जो कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी मुश्किलात और इतनी हर्डल्स को फेस करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करती हैं, और इस प्रोसेस में और लड़कियों को हिम्मत देती हैं कि वो भी आगे आएँ और आगे आकर
اپنے لیے کام کریں, اپنے ملک کے لیے کام کریں. میں بات کر رہی ہوں آج کی سٹوری میں اسپیشلی مریم مجتبیٰ کی, جنہوں نے پہلی کشمیری لڑکی ہیں جنہوں نے کمرشل پائلٹ بن چکی ہیں. آزاد جموں اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے. وہیں پر انہوں نے پہلے اپنی ٹریننگ جو ہے اسٹارٹ کی, جس کے بعد انہوں نے باہر جا کر فارن کنٹری میں جا کر اپنی ٹریننگ کو پورا کیا, اور اب وہ ایک کمرشل پائلٹ بن چکی ہیں. پاکستان میں اسپیشلی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں پہلی کمرشل پائلٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں تو کچھ ہرڈلز لڑکیوں کو لازمی طور پر فیس کرنے پڑتے ہیں جب آپ کسی بھی پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید کچھ علاقوں میں, کچھ جگہوں میں اور زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. آزاد جموں اور کشمیر کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم عرصے پہلے تک وہاں پر کوئی لڑکی اسکول جانا بھی ان کے لیے مشکل تھا, لڑکیوں کے لیے کالجز, یونیورسٹیز. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے کہ مریم مجتبیٰ نے ان چیزوں کو فیس کرنے کے باوجود, ان ہرڈلز کو فیس کرنے کے باوجود پہلی لڑکی بنی ہے آزاد جموں اور کشمیر سے جو کہ کمرشل پائلٹ بن چکی ہیں. اور آگے چلتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے جو ایک راستہ بنایا ہے, یقیناً انہوں نے بہت ہرڈلز فیس کی ہوں گی, لیکن جو انہوں نے راستہ تراشا ہے اس کے اوپر اور بہت ساری لڑکیاں چل سکیں گی. اور آگے چلتے ہوئے چاہے ان کا خواب پائلٹ بننا ہو, چاہے کوئی اور ان کا خواب کیوں نہ ہو, وہ ان خوابوں کو لازمی طور پر پورا کر سکیں گی. بالکل پورا کر سکیں گی, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. آزاد جموں کشمیر کی خاص طور پہ اگر بات کریں تو وہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے ان کو مبارکباد بھی دی گئی ہے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جہاز نہیں بلکہ ایئر بس 320 جو ہے وہ چلاتی ہیں. اور ایئر بس کو چلانا کوئی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے, تو ایک آسان ٹاسک نہیں ہے, بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن سن کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے چمکتے ستارے جو ہیں ان کی روشنی کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ بھی بنے گی, اور بہت ساری خواتین کے لیے خاص طور پہ مشعل راہ بنے گی. تو ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اسی طرح ترقی کے سفر ملک پاکستان کے اندر جاری اور ساری رہے گئے. آگے بڑھتے ہیں, پوسٹ کووڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پچھلے دنوں کورونا کی لہر جو ہے اس کی وجہ سے ایک خوف تھا جو کہ ملک پاکستان کے شہریوں کے اوپر طاری ہو چکا تھا, لیکن اب پنجاب کی اسپیسیفکلی بات کریں تو 5% سے بھی کم کیسز جو ہیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. دوسری جانب ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے اب فوبیا, کرونا فوبیا جو ہے وہ لوگوں کے اندر کم پایا جاتا ہے. لیکن سٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈرتے ہیں اور خود بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں. پوسٹ کووڈ کیا سچویشن ہے, سائیکولوجیکل افیکٹس ہیومن نیچر پہ کیا رہے اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے. اور میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, مجھے پتا ہے آپ ہمارے گیسٹ کا بتانے لگے تھے, تو میں لیکن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اور بھی بہت ساری چیزیں آئی تھنک بیکاز پوسٹ کووڈ تو جو ریالٹی ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں اسپیشلی ٹین ایج لوگوں کی اگر بات کریں, بچوں کی اگر بات کریں, یا چھوٹے بچوں کی بات کریں, ٹولرز کی بات کریں, تو ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے, ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی ہے اس دورانیے میں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جن کا میں انٹروڈکشن 1 منٹ میں ہم ابھی کروا دیں گے. تو میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گی بچوں کے حوالے سے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, سوسائڈ ریٹس جو بڑھ گئے ہیں اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی. تو آئی تھنک ہمارے پاس آج بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں, کووڈ پلس کچھ ایسے اور سبجیکٹس جو کہ مجھے لگتا ہے لازمی طور پر ایٹ دس مومنٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے. اب حنان آپ کیونکہ انٹروڈکشن کرانے لگے, بالکل جناب, انٹروڈکشن ہم ان کا کرواتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ماہر امراض نفسیات موجود ہوں گے, ڈاکٹر ذیشان احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ماہر نفسیات ہیں. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر, اور ان کے ساتھ ساتھ حافظہ سائرہ عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو جناب آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, موجودہ صورتحال کو دیکھیں اگر تو لوگوں کے اندر کووڈ کا خوف ابھی ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کسی جگہ پہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, بازاروں میں اتنا رش ہے, ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا, ہینڈ سینیٹائزر نہیں یوز کیا جا رہا, دن بدن کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور کہیں کہیں پہ جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ کیا سچویشن ہوتی ہے, تو اپنے گھر والوں سے بھی دور رہتے ہیں, ماسک کا استعمال اینٹی باڈیز بننے کے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں. سچویشن کیا چل رہی ہے؟ جی بہت اچھے کویسچن ریز کیے ہیں, تھینک یو. پہلے تو بتاتا چلوں جو فرسٹ ویو آئی تھی تو ہماری ماشاء اللہ بڑی بہادر قوم ہے, بڑے بڑے سے ممکنات جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنے سے کبھی کتراتے نہیں. ایس او پیز کو فالو کرنے میں ہمیشہ ہی لاپرواہی برتی ہے. لیکن چونکہ میں کنسرننگ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا تو اس میں ہم لوگ بیسک تو ہمارے سائنٹسٹ کو, ڈاکٹر حضرات کو بھی کووڈ کو سمجھنے میں 1 سال لگ گیا کہ اصل میں بیماری ہے کیا. سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم SVRS کے نام سے جو ہم
لنگز انوالو ہوتی ہیں, چیسٹ انوالو ہوتی ہیں, ہر بندہ نزلہ زکام کھانسی بخار میں مبتلا رہا. تو کسی کو بھی نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا مجھے کووڈ ہو گیا, تو وہ آئسولیٹ ہو جاتا تھا, لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر لی, رشتہ داروں, بہن بھائیوں, دوست احباب, میاں بیوی, بچے سب سے دوری اختیار ہو گئی, رشتے چھوٹ گئے, شادیاں ڈیلے ہو گئیں, میرج ہالز بند ہو گئے, ریلیجیس سیریمنیز ڈسٹرب ہو گئیں. تو کووڈ نے تو دنیا کی ایک بساط کو ہی الٹ کے رکھ دیا. تو اس کی نسبت سے ہمارے ریلیجیس بلیو جو لوگ جامعات میں, مساجد میں, اجتماعات میں جایا کرتے تھے, ان کے پابندیاں لگی, مسجد میں نہیں جا سکتے, اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے, اسکول بند ہو گئے, یونیورسٹیاں بند ہوں گی, تمام ادارے بند ہو گئے. تو ان سب ڈائنامکس کی وجہ سے ہم پہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس اور امپیکٹس آئے ہیں, ان میں میجر چیزیں تو یہی ہیں کہ ہم انزائٹی کا شکار ہو گئے, خوف کا شکار ہو گئے, فائنینشیل اکنامک کرائسس آ گئے, کاروبار بند ہو گئے, لاک ڈاؤن لگ گیا, جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کاروبار میں آگے وسعت نہیں ہوگا, رزق کی کمی ہو جائے گی, کیونکہ ہماری آلموسٹ 50% سے زیادہ آبادی ڈیلی ویجز میں کام کرتی ہے, دیہڑی دار لوگ ہیں. تو وہ بیچارے جن کو کماتے تھے, رات کو چولہا چلتا تھا, ان کے بچے گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے. تو وہ لوگ شدید پریشانی, کوفت کا شکار تھے, نیند نہ آنا, بھوک کی کمی, چڑچڑاپن, اکتاہٹ, سر میں شدید درد, ڈومیسٹک وائلنسز, چھوٹی چھوٹی بات پہ اکتانا, لڑنا جھگڑنا, اور اس طرح کی بقیہ سوشل امپیکٹس تھے جو ہم پہ. بالکل آپ ایشوز تو بہت آف کورس جو آپ نے مینشن کیا, آئی تھنک کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو کہ شاید ان نوٹسیبل تو میں نہیں کہوں گی, لیکن جن کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے. اسپیشلی آپ نے بات کی ڈائیورس سے, آپ نے شادیوں کی بات کی, اور میرے مائنڈ میں ہے کہ بہت ساری جہاں پہ شادیاں ڈیلے ہوئی ہیں, بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ڈائیورسز, آپ کو آئیڈیا ہوگا ڈائیورس ریٹ کافی زیادہ ہو گیا, بیکاز اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے وہ. آئی تھنک آپ کیونکہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ پینڈیمک کے اندر زیادہ کیوں ہو گیا. دیکھیے اس میں ڈائیورس ریٹ کی ریشو جو کہ فورن امریکن اسٹیٹس میں, یورپین اسٹیٹس میں, گلف اسٹیٹس کی نسبت ہمارے پاکستان میں یا ایشین کنٹریز میں تو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی یورپین ادر اسٹیٹس. چونکہ ہمارا ریلیجیس فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. تو اس کی نسبت سے کچھ ہمارے ریلیجیس بلیوز بھی ہیں, یقین بھی ہیں, لیکن بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ پہلے کی نسبت سے ریشو کافی انڈیوس ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز, تنسیخ نکاح کے جو کیسز ہیں, یا ہمارے وہ کچہریوں میں رپورٹ ہوں یا ہمارے کلینکس پہ رپورٹ ہوں, پوسٹ میرج یا پری میرج سمٹمز ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو نہ سمجھنا, عدم برداشت, ایک دوسرے کی برداشت نہ سمجھنا, ایک دوسرے کی بات کو ٹالریٹ نہ کرنا, غصہ زیادہ اظہار کرنا, اپنی اگریسو بہیو کو شو کرنا. اور چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے, جو لوگ ہاؤس جاب کرتے تھے, ورک فرام ہوم, یا جو جن کو کرنا گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی عادت نہیں تھی. کچھ لوگ جو سمجھے تو وہ ٹالریٹ کر گئے, جو نہ سمجھ پائے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی رہی. ڈائیورس ریشو کی دو ریزن یہ بھی ہیں. ایک تو جو ارینج میرج ہوتی ہیں وہ پیرنٹس جو امپوز کر دیتے ہیں, تو وہ بچے کی پسند ناپسند کو دیکھے بغیر کرتے ہیں. تو بچے ہمارے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنی فیلنگز کو کہ جی میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. پیرنٹس اور بچے کے بیچ میں کیمسٹری میچ نہیں کر رہی ہوتی. پیرنٹس جیسے ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ چاہے بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کی مرضی منشا پوچھتے بغیر کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں, اور زندگی کے سفر گزارنے کا سب سے اہم عمل اس کی شادی کا ہے. تو نکاح جیسے ایک بڑے پروسیس کو دہرانے سے پہلے ان کے اپنے بچے سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ ولنگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ڈائیورس لینا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے, میں تو چاہیے تھی ہم چائلڈ سائیکالوجی کی طرف چلیں, لیکن بیکاز آپ نے یہ ایشو ریز کیا, آئی تھنک یہ کافی بڑا ایشو ہے, اسپیشلی فورسڈ میرجز. فورسڈ تو میں نہیں کہوں گی, بیکاز آئی تھنک ہم لوگ بہت حد تک جو ہیں ان چیزوں سے آگے آ چکے ہیں, بہتری کی طرف آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ایموشنل پریشر ضرور ہوتا ہے فیملیز کی طرف سے. اس حالات میں جو لوگ ہیں جو شادی کر رہے ہیں ان کے لیے سائیکولوجیکلی کتنا بڑا یہ ایشو بن جاتا ہے, جہاں پر ایک طرف ان کو اپنی فیملی کو دیکھنا ہوتا ہے, دوسری طرف وہ شاید نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسی شخص سے شادی کریں. کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے, اور آگے چلتے ہوئے کتنی ساری سائیکولوجیکل النیسز ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. آپ کی بات سے مجھے کیسز یاد آ رہے ہیں جو, دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لوگ جب ڈائیورس کی تک بات چلا جاتی ہے, تنسیخ نکاح تک جاتی ہے, لڑائی جھگڑا, کمبیٹ, کوئلز, مس انڈرسٹینڈنگز, بہت سے انتشار, کانفلکٹس بیچ میں شروع ہوتے ہیں, تو ان سے پہلے ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, جو ایک دوسرے سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے.
تو وہ آؤن نہیں کرتے کہ ہم اس اظہار خیال نہیں کرتے جس کے بعد وہ دوسرے کو ایک بار فیصلہ تھوپ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اسٹگماٹائزیشن تو پہلے بھی چلتی رہی ہے. لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی مینٹل پرابلم ہے. اگر آپ کی دوست ہے, بہن ہے, بھائی ہے, والدین کے ساتھ بھی کلیش ہو جاتا ہے. ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں کبھی اختلاف ہو جاتے ہیں, ڈانٹ دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے گھر علیحدہ تو نہیں کر سکتے, جنہوں نے ہمیں ساری زندگی پالا ہے, زندگی میں جہاں ہمیں لے کے آئے ہیں, پیار دیا, محبت دی. والدین کا پیار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو اسی طرح ان رشتوں میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت جلد ہم فیصلہ لے لیتے ہیں. فیصلہ سازی کی قوت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ڈٹرمائنڈ ہوتے ہیں, پختہ ہوتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, کیا سوچنا ہے, میرا فائدہ, نفع, نقصان, اور دوسرے بندے کو انڈرسٹینڈ نہ کر پانا ہمارے ڈیورس کی وجہ. عدم برداشت ہے, انٹالرنس کا ایلیمنٹ جو میں نے بتایا ہے, وہ جب بڑھ جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں چل ہی نہیں سکتا. فار ریجڈنس, اپنے رویے میں لچک نہ دکھانا, دوسرے کو اپنی زندگی میں کارنر نہ دینا, سافٹ کارنر نہ رکھنا, مٹھاس پیدا نہ کرنا, جیسے ڈومیسٹک وائلنسز ہے, فائنینشیل کرائسس ہیں. تو ان تمام ایلیمنٹس کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کے فیصلے جلد اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکچوئل میں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا, لیکن آف کورس دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک زیادہ تر بات نہیں کی جاتی ہے اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے, اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید لوگ ہوتے ہی ایسے, لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو سائیکالوجسٹ کی مدد کی لازمی طور پہ ضرورت ہوتی ہے. ڈسکس کریں گے اس بارے میں بھی. سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں, دو بہت ہی امیزنگ سے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اس سے پہلے بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ حافظہ سائرہ عثمان بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. میڈم کیا کہیں گے, بچوں کی سائیکل کے حوالے سے گفتگو کریں تو کافی حد تک چینج ہو چکی ہوگی, کیونکہ بچے جو ہیں اب اسکول نہیں 1 سال سے تقریباً جا رہے ہو, اب دوبارہ ان کو جانا پڑے گا, تو روٹین میں ڈسٹربنس آنے کی وجہ سے ایک چڑچڑاہٹ ان کے اندر دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ اب عادتیں پڑ چکی ہیں. سائیکولوجیکل افیکٹ اس کا ہوگا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ. ایکچوئل میں یہ کافی بڑا ایشو چل رہا ہے. جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تو جو روٹین ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے بچوں کی. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بچے جب روٹین میں سیٹ اپ ہوں گے تو ان کو یہ ٹائمنگ کا ایشوز بھی آئیں گے, اور ان کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی ایشوز آئیں گے, ان کو مینجمنٹ کے اس سے ریلیٹڈ بھی ایشوز آئیں گے. تو اس سے بیٹر یہی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس سے اب بھی ڈیلی بیسس پہ جب ہم سے کوئی کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ڈیلی روٹین میں ہمیں بچوں کی ایک ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مینیج کرنی چاہیے. ایک ایسا ڈیلی کا پروجیکٹ ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے بچوں سے ریلیونٹ, اور ان کی ایکٹیویٹی کریٹیوٹی سے بھی ریلیونٹ ہو, لیسن پلاننگ بھی ہو, تاکہ بچے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی مطلب ہیپینس جو ہے اس کو بھی مینٹین کر سکیں. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ انوالو ہونا ضروری ہے. جب پیرنٹس بچوں کو ٹائمنگ دیتے ہیں, ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سنتے ہیں, یا ان کے ساتھ فرینکنس ہوتی ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ اگر فیملی میں ہوتا ہے تو بچے پھر ہی انگیج ہو سکتے ہیں, اور پھر ہی اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں, اور اچھے سے گرو اپ ہو سکتے ہیں. تو سوسائڈ ریٹس کے حوالے سے اگر بات کریں, بیکاز بچوں میں اور ٹین ایجرز میں اسپیشلی آج کل سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گی, کیا وجوہات ہیں؟ وہ یہ فیملی ایشوز ہی زیادہ آتے ہیں, فیملی کانفلکٹس ہوتے ہیں. بچے پیرنٹس جو ہیں ان کی آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کریں تو ان سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اسی سے فیملی انوائرمنٹ ہمارا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ڈیلی روٹین میں بچے اگر ان کو دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے, لڑائی جھگڑا گھر میں, اور کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہ کرنا, پیرنٹس مینٹلی ڈسٹرب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کی آپس میں نہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو گھر میں انوائرمنٹ کا بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے, اور سیکنڈلی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہمارا جو فیملی میں پیرنٹس نے ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں نے ڈاکٹرز بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بچوں سے یہ پوچھنا نہیں چاہتے کہ بچہ کس فیلڈ کی طرف جانا چاہ رہا ہے, اس کا انٹرسٹ کس میں ہے. جب ہم فرسٹ پریورٹی اس چیز میں رکھیں گے تو دین ایشوز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کم آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. بچوں کو اسٹڈی میں پرابلمس جو ہیں وہ بھی کم آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو اپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر باقی وہی والی بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی ہے, ڈاکٹر ذیشان نے, کہ فیملی سوسائڈ جو ہیں وہ ٹین ایجرز میں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ہمارے میڈیا کا بھی رول تھوڑا بہت اس میں تھوڑا بہت کہہ لیں گے کس طرح سے ہیں.
ہم گھر میں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے لیپ ٹاپ کہ بچے یوز کر رہے ہیں, کیا انفارمیشن جی لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا ایکچوئل میں دیکھ کے آ رہے ہیں, وہ اس میں سے ریسیو کیا کر رہے ہیں چیزیں. بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اسٹڈیز پریشر بھی تو آتا ہے نا بچوں پہ. اب بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میٹرک کے یا ایف ایس سی کے مارکس اچھے نہ آنے پہ بچے جو ہیں وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں, زہریلی گولیاں کھا لیتے ہیں, یا ایسا کچھ بنتا ہے کہ پیرنٹس ڈانٹیں گے, خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ہی بچوں میں کریٹ کی ہوتی ہیں, ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے مارکس نہیں لیے تو ایسا ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ اگر ہم بچوں سے یہ کہیں کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھو, ریلیکس ہو کے پڑھو, جتنے مارکس آ جائیں گے اٹس اوکے, نیکسٹ جس بھی فیلڈ میں آگے مطلب فردر سلیکشن ہوگی تو اس میں ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اگر آپ ایک بچے کے لیے سیٹ کر دیتے ہیں گول کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے, میں بھی کچھ بچوں میں انٹیلیجنسی ہوتی ہے اتنی, کچھ بچے ویسے نہیں ہوتے. فیملی میں ہم سارے بچوں کو ایک ہی نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ اس لیول پہ جا رہا ہے, 95% لے رہا ہے, سیکنڈ بچہ ہے وہ بھی اسی جو ہے کیٹیگری میں جائے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بچہ اگر وہ چیز شو نہیں کر رہا تو آیا اس میں کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں, وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کر پا رہا. بالکل جی. تو ڈاکٹر ذیشان بھی ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ذیشان اس ٹاپک کو لے کر اسپیسیفکلی بہت انوالوڈ ہیں. ان کو سوسائڈ کے حوالے سے اگر بات کریں, جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ اٹس این ایشو جو کہ امیمنٹلی ڈسکس ہونا چاہیے. بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں جہاں پر یا تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے یا تو وہ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور بڑے آسانی سے, کیونکہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اس ایک چیز کا, ان کے ایک قدم کا ان کے ارد گرد کے لوگوں پر کیا اثر ہوگا, ان پر خود کیا اثر ہوگا, اور سوسائٹی پر ایز جرنل کیا افیکٹ ہوگا. جی میں کچھ اسٹیٹسٹیکل اعداد و شمار شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں لاسٹ ابھی 5th منتھ چل رہا ہے, مئی کے مہینے سے پہلے ابھی 15 کیسز اونلی ان فیصل آباد رپورٹڈ ان دس ایئر, جو جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی وہ علیحدہ سے ہیں, اور جو اکمپلش ہوئے جنہوں نے سوسائڈ کی, جن کی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, 15 لوگ ہمارے فیصل آباد میں خودکشی سے کی وجہ سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس سے پہلے میں آپ کو اوور آل ریشو شپ بتا دوں گا کہ ہر 60 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک سوسائڈ ہوتی ہے, ہر 60 سیکنڈ کے بعد ایک سوسائڈ ہوتی ہے, اور ہر 1 لاکھ میں سے 2 لوگ خودکشی کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جو راؤنڈ اباؤٹ جو سینسس ہوئی تھی مردم شماری کے مطابق 22 کروڑ کی آبادی میں اونلی 500 یا 600 سائیکیٹرسٹ ہیں, یعنی کہ لگائیں کہ 50 لاکھ کے اوپر یا 5 لاکھ کے اوپر ایک سائیکیٹرسٹ, ایک ماہر نفسیات ہے. تو اس مینٹل ہیلتھ کی سچویشنز کو, سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے تو لوگ آؤن ہی نہیں کرتے, دماغی بیماریوں کو سرے سے تسلیم کرنے سے قاصر ہیں. جیسے اسٹیریو ٹائپ پیپلز ہیں جو دقیانوسی خیالات ہیں, جیسے گاؤں ہیں, رورل ایریاز میں لوگ میں مرگی ہے, سر درد ہے, سائیکولوجیکل ایشوز, سائیکیٹریکل ایشوز ہیں, لوگ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کو جنات کا اثر ہو گیا ہے, آصف زدہ ہو گئے ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ اسٹیریو ٹائپس اپنی کوگنیشنز, تھاٹس کو دوسرے سے شیئر کرنے کو بھی تیار نہیں. گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے, اس کو شدید درد ہوتا ہے, مائیگرین کی پین ہوتی ہے, درد شقیقہ یا ان کو آدھے سر کی درد ہوتی ہے, تو وہ کسی سے شیئر کرتی ہے تو وہ اس کے پیرنٹس اس کو اٹینٹیو نہیں کرتے. وہ بچی جب ایک آخری ایسی سٹیج پہ آ جاتی ہے کہ اس کو کوئی پیرالائز ہو جاتی ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جاتی ہے, کارڈک پیشنٹ بن جاتی ہے, ڈائبیٹک بن جاتی ہے, تب وہ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. تو خودکشی کی جو ریشو ہے وہ خطرناک الارمنگ سچویشن تک ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو. لیکن خودکشی کرنے والے لوگوں کا رجحان آج بڑھتا جا رہا ہے, اسپیشلی ڈیپلی انسلٹڈ ہونا, آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا, ہر وقت یہ خیالات رہنا میں ناکام نہ ہو جاؤں, آمدنی نہ سرائے غم ختم ہو جانا, قرضوں کی بھرمار ہو جانا, جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا کہ لوگوں نے کسی سے پکڑ دھکڑ کے اپنا گزارا کیا, آمدن کے ذرائع ختم ہو گئے, سورسز ختم ہو گئے. اسی طرح جو لوگ بچے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, بی کام ہے, آئی کام ہے, بٹ جو جسی کلاسز میں ہے فیل ہو جاتے ہیں, پیرنٹس کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اسٹگما ہو جائے گا, خودکشی کر لیتے ہیں, نماز کمانے پہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو ملٹیپل ایسے ایشوز ٹاپکس ہیں جو ایڈریس کرنے سے ہمیں شاید کسی کی زندگی بچ جائے. جی فاطمہ. سائیکالوجسٹ جو آپ نے بتایا کہ ہر 5 لاکھ کے لیے if I'm correct کہ ایک سائیکالوجسٹ
اویلیبل ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے. کس پوائنٹ پہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے, کس پوائنٹ پہ اس سے پہلے کہ آپ اس قدم سے آگے سوچنا شروع کریں, بڑھنا شروع کریں. اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنے سے. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بتائیں گے, اپنے دوستوں کو بتائیں گے, اپنے ٹیچرز کو بتائیں گے. سوسائٹی میں اگر یہ بات عام ہو جائے گی تو اس کا ہم پر کیا امپیکٹ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہی کہوں گی یہاں پہ کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اسی طرح, اور اگر ان کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھنے کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے میں بیان کروں کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں, اور کہ کس پوائنٹ کے اوپر فیملی ممبرز کو اگر لگتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے نارمل بیہیو نہیں کر رہا یا اداس لگ رہا ہے, یا کیا وہ سائنز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بچوں کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جانا چاہیے. 3 چیزیں میں نے آپ کے سوال سے پک کی ہیں. ایک چیز کہ وین وی نیڈ ٹو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ, ہمیں کب جانا ہے. جب نیولی رپورٹنگ ڈپریشن, انزائٹی, سائیکولوجیکل موڈ سوئنگز کسی کو بھی ہو سکتے ہیں. مجھے کسی اپنے پیرنٹس نے, بہن بھائی نے, دوستوں نے, احباب نے, ہلکا احباب نے, کسی نے کوئی انسلٹ کر دی, کسی نے ناگوار کو بات گزری ہے, مجھے 2-3 دن میں موڈ سٹریس رہے گا, نیند نہیں آئے گی, بھوک میں کمی ہو جائے گی. لیکن جب یہ سمٹم پرولونگ ہو جاتی ہیں, ہفتہ 10 دن 1 منتھ سے زیادہ, یو ہیو ٹو کنسلٹ وتھ سم تھنگ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے ساتھ. دوسرا ٹاپک آپ جیسے آپ نے کہا, مجھے کل بھی ایک میرے کلینک پہ پیشنٹ رپورٹ ہوا, ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, 2-3 بچے ہیں. تو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اتنے اٹیچ تھے کہ آج بھی 3 بچے ہیں, ایک بچی جو اتنا رو چکی ہے کہ آج اس کا رونا بند ہو گیا, اور ایک بچہ ہے جو گھر کا واحد کفالت کرنے والا بچہ ہے, جو آج جس کو لگتا ہے میں اپنے والد کے بغیر کچھ نہیں کر پاؤں گا, میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا, میں کوئی رزق نہیں کما پاؤں گا, میں فارغ ہوں, میرا باپ چلا گیا, میری زندگی ختم ہو گئی ہے. جس کا ڈیئر ونس, بہن, ماں, باپ زندگی سے چلے جاتے ہیں, گھر سے ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے, جو ہمارے ساتھ رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, زندگیاں گزاری ہیں, ان کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن کسی کے جانے زندگی ختم تو نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے وفات پائے, تو جب ان کے آنسو زیادہ بہنے لگ پڑے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں آپ کے بیٹے کو واپس لوں, آپ دعا فرمائیں, اللہ پاک مستجاب کریں گے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا آخرت کے لیے, اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے. سبحان. تو اسپریچول سائیکالوجی بھی اس میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے ریلیجیس بلیو کتنے ہیں. کوئی زندگی سے ہمارا بہن بھائی, ماں باپ, دوست احباب, میاں بیوی سے کوئی بھی چلا جاتا ہے, تو اس کے جانے سے زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی. ہم اللہ پاک کی دی ہوئی میری آنکھ, ناک, کان, زبان, جو مجھے اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے, مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. خودکشی کرنا پنکھے سے لٹکے کا نام نہیں. خودکشی کرنا صرف نہر میں کودنے کا نام نہیں ہے, گلا کاٹنے کا نام نہیں ہے. خودکشی کرنا صرف اپنا جان سے ہاتھ اٹھنے کا نام نہیں ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں بالفرض, میں کوئی نشہ کرتا ہوں, تو اس کا مطلب میں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں. میں دن بدن موت کی طرف قدم میرا بڑھ رہا ہے. میں ڈائبیٹک ہو رہا ہوں, میں ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہو رہا ہوں, میں ایڈز کا پیشنٹ ہو رہا ہوں. اگر میں اپنے کیئر نہیں کر رہا, جو اللہ پاک نے مجھے آرگنز دی ہیں, جو صحت و سلامت دی ہے, میں اگر اس کی کیئر نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب میں دن بدن خودکشی کی طرف جا رہا ہوں. تو لوگ یہ مت سمجھیں کہ جی خودکشی کرنا صرف ایک بار ہی اس کے خلاصی کرنے کا نام نہیں ہے. جی, کہ اپنے آپ کو ہارم کرنا بھی از اے فارم آف سوسائڈ, اور اسپیشلی پیاروں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں, ان کا سوچ کے شاید, لیکن مجھے پتا ہے مینٹل illnesses are a lot more complicated than just that, آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہو. اسی لیے ہم اس ٹاپک کو آج ڈسکس کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی فیملیز کو, لوگوں کو, شاید دوستوں کو ٹائم پر سمجھ آ جائے, کوئی سائنس نظر آ جائیں, اور وہ مدد کر سکے ان لوگوں کی جو کہ ضرورت مند ہے. لیکن اور بھی ڈسکس کریں گے, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آج کل جو اسٹیٹسٹکس چلتی ہیں ٹی وی کے اوپر کیسز کے حوالے سے, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نیوز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے جو کہ آڈینس کے اوپر نظر آتا ہے. وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے, وہ کتنا ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے, انزائٹی کتنی ہوتی ہے اس کی وجہ. بالکل, یہ دیٹ از اے ویری وائٹل ٹاپک ہے جس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں,
سلائڈ چل رہی ہے، اتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، آج اتنے NCOCs نے اتنے کووڈ ٹیسٹ کیے ہیں، فلاں شہر میں اتنے پیشنٹس ہیں، فلاں پروونس میں اتنے پیشنٹس ہیں، اور اتنی کیجولیٹی ریشو ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. پتہ لگتا ہے جی آج 100 لوگ مر گئے ہیں، آج 60 کے قریب لوگ ہیں. ہمارے گھروں میں بچے بھی ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ 10 سال سے نیچے کا بچہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ کووڈ کی علامات کیا ہیں، اور جب وہ سنتا ہے کہ جی آج اتنے ٹیسٹ ہوئے، اتنے لوگ آج انفیکٹڈ ہو چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے، وینٹیلیٹر پہ کتنے ہیں، ہر چینل پہ ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. ایک کہ کووڈ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن. خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ہماری کووڈ کی وجہ سے اتنی ڈیتھ نہیں ہوتی جتنی کارڈک ایشوز کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. آج جتنی بھی اسٹیٹسٹیکل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں NCOC کی اکارڈنگلی، تو آج کووڈ کی وجہ سے اتنی ڈیتھ پاکستان میں نہیں ہوئی، اوور آل بھی نہیں ہوئی جتنی باقی ڈیتھ ہوتی ہیں. رینل فیلئرز ہیں، کڈنی ایشوز ہیں، کارڈک ایشوز ہیں. جیسے اب ہمارے ایک سینئر پروفیسر کہتے ہوتے ہیں کہ جس کو کووڈ انفیکٹ ہوا ہے، پازیٹیو ہوا ہے، اگر وہ سٹریس نہیں لے گا، اس چیز کو اپنے پر حاوی نہیں کرے گا، کوپ اپ کر لے گا، کور اپ کر لے گا، ان اے فیو ڈیز ہی اور شی ول بی فائن. لیکن اگر وہ اتنی سٹریس لے لی، مجھے کووڈ ہو گیا، اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں، مجھے میری چیسٹ انفیکشن نہ ہو جائے، میری لنگز انوالو نہ ہو جائے، کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، تو وہ کووڈ اس کو قبر تک چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن یہ ریئلٹی ہے، خوف تو اس شخص میں آتا ہی آتا ہے. جی، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کو باہر گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور لاک ڈاؤن کے اندر تو آپ بالکل ہی کوارنٹائن جب ہوئے ہوتے ہیں، ایک روم، وہ بھی خالی روم، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود نہیں. بہت سارے میرے دوست ہیں جو کہ کوارنٹائن جب ہوئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ سوچ ہی اور کوئی آتی نہیں تھی، سوچ کے گلا خراب کر لیا، سوچ کے سانس بندہ اپنا اکھاڑنا شروع کر لیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے سانس نہیں آ رہا. یہ سارے سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں. ڈائیورجن کس طرح سے کی جائے؟ دیکھیں آئسولیشن کے پیریڈ میں، کوارنٹائن کے پیریڈ میں ہمارے پاس آئسولیشن وارڈ میں CPAP لگا ہوتا ہے. 20 سال سے لے کے 10 سال سے لے کے ہمارے پاس 70 80 19 ایئر تک لوگ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ایسے پیشنٹ لوگ بھی ہیں جو بڑی ریپڈلی ریکور ہو کے فیو ڈیز میں، جن کی سیچوریشن مینٹین نہیں ہوتی تھی، اور ان کی 50% سے زیادہ چیسٹ انوالومنٹ تھی 10 دن کے اندر، آکسیجن 15 پوائنٹ پہ چلتی ہوئی، پھر بھی وہ اپنی زندگیوں سے نبرزماں ہو کے صحت یاب ریکور ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا قوت مدافعت ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے. ہم جب کوئی بیماری ہے، چاہے وہ جیسے ہائپرٹینسو ایشو، ڈائبیٹک ہیں وہ، یا وہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیونٹ ایشوز ہیں، تو وہ جب بھی ان میں انفیکٹڈ ہوں گے، پازیٹیو آئے گا تو وہ سٹریس لے گا، اس کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ کچھ کھائے گا، ڈائجسٹ نہیں ہوگا، سوماٹائزیشن سے ہم کہتے ہیں. اس کو لگتا ہے میرا میدا ڈسٹرب ہو گیا، ایکچوئل میں سینٹرل نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے جی مجھے میرا میدا بھاری ہے، مجھے کانسٹیپیشن ہے، میں کچھ کھاؤں گا وہ وومٹنگ ہو جائے گی. تو ایسا ایشو نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ان کا اسٹمک پرابلم ہو گیا، اصل میں سینٹرل نروس سسٹم جسے ہم سوماٹائزیشن کہتے ہیں، تو وہ امیون سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ کوئی بھی میڈیسن لے گا جہاں اس کو 7 دن لگیں گے ریکور ہونے میں، اگر وہ ڈسٹریس لے جائے گا، بہت زیادہ اوور اینشیس ہو جائے گا کہ میں آگے کیا بنوں گا، خدا نہ خواستہ میری ڈیتھ نہ ہو جائے، آج ٹی وی پہ یہ چل رہا ہے، فلاں بندے کبھی ہوا میں وینٹ پہ نہ چلا جاؤں، وینٹیلیٹر پہ نہ چلا جاؤں. کچھ لوگوں کو CPAP لگانے میں کوفت ہوتی ہے. CPAP لگانا ایک ماسک لگانے سے زیادہ، کہ ہم ماسک 10 روپے کا ماسک ہے جو زندگی بچا سکتا ہے، اور وہ CPAP جو ہم 8 سے 10 ہزار کا ملتا ہے، جو کبھی 3500 کا ملا کرتا تھا، آج اس کی ہر چیز کی ریشو بڑھ گئی ہے. کہ ہم نے ہیومن ویلیوز کو، مورل ویلیوز کو اتنا ریڈیوس کر دیا کہ ہماری انسانی زندگی اتنی کم تر ہو کے رہ چکی ہے. تو ہمیں خود سے پیار کرنا ہے. اگر میرے ساتھ میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کیا فنومنا چل رہا ہے یہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں. اگر مجھے کووڈ ہوا ہے، مجھے اپنی سمٹمز کو کور کرنا، اللہ پاک کی یقین کرنا ہے، میڈیکیشن کرنی ہے، ڈاکٹر کے رولز کو بتائے ہوئے SOPs کو فالو کرنا اور ہے. آپٹیمسٹک رہنا بہت ضروری ہے. نہیں تو آپ کی اگر نہیں بھی اتنا انٹینس آپ کا سینیریو کرٹیکل نہیں بھی ہے تو وہ کرٹیکل ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ کووڈ کے دوران ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، ایک وے آف لائف پچھلے 1 سال سے آلموسٹ مارچ 2020 سے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤنز انیشیٹ ہوئے تھے، جس کے بعد 1 by 1 ہم نے دیکھا ہے کہ ہم آئے ہیں باہر لاک ڈاؤن سے، دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اور ہم نے ریپیٹڈلی اس پروسیس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ڈر، ایک خوف لوگوں میں بیٹھ گیا، بچوں میں، بڑوں میں، ہر کسی میں.
امید کرتے ہیں کہ کہتے تو یہی ہے کہ شاید ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا, یعنی کہ دس ول بی دا وے آف لائف, ہمیں کووڈ کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنی ہوگی. لیکن ایٹ سم پوائنٹ اگر ہم ایک نارمل سی کی طرف جانا شروع بھی ہو جاتے ہیں, کتنا وقت لگے گا نارمل ہونے میں, اور ایک نیو نارمل ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کمپلیٹلی کہ وہ نارمل جو پری کووڈ تھا وہ کبھی شاید ایگزسٹ نہیں کرے گا اور ایک نیا نارمل ایگزسٹ کرے گا. ایک تو وہ نیا نارمل جو ہوگا, کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے, کیا اس سے یوز ٹو ہو پائیں گے, کتنا وقت لگے گا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں؟ بڑی اچھی گفتگو سوال ہے. لوگ اسی پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں, کبھی ایس او پیز کو فالو نہیں کرنا پڑتا تھا, سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے شادیاں اٹینڈ کرتے تھے, سینما میں سے فلم دیکھنے جاتے تھے, اپنے پیاروں سے ملتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے, گلے ملتے تھے. آج ہم ان سب چیزوں سے قاصر ہیں. ہم اپنے ایزیلی ہم لاک ڈاؤن میں اپنے کسی عزیز کے پاس گھر بھی نہیں جا سکتے, اتنی شدید پابندیاں اور مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو بقیہ آپ کی بات سے مجھے وہ چیز یاد آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قحط کا کرانا ہوا تھا, تو اس وقت بھی فرمایا گیا تھا کہ آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. بقیہ کووڈ کی وجہ سے ہماری جو ذاتی زندگی, چاہے وہ پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, بیوروکریٹ ہو, بچہ ہو, پیرنٹس ہو, لیبر کلاس سے بلانگ کرتا ہو, اپر کلاس سے بلانگ کرتا ہو, گورنمنٹ سیکٹر کا, پرائیویٹ سیکٹر کا ہو, ٹیچر ہو, ہر انسان ڈسٹرب ہوا ہے. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت ایک ایسے پینڈیمک کا شکار ہیں کہ پہلے جب فرسٹ ویو آئی تھی تو ہرڈ امیونٹیز کا نام سنتے تھے کہ جب تک 60% لوگ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے تو ہمیں ہرڈ امیونٹی کی وجہ سے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گا. امیون جب ہو جائیں گے وہ. اس وقت 22 کروڑ ہماری آبادی ہے ایز مردم شماری سینسس کے اکارڈنگ, جس میں سے ہماری پاک فوج 7 سے 8 لاکھ ہے جو ہمارے بارڈر پہ محصور ہے, اور راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ کے نیئر بائی ہمارے اس وقت ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. تو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی باری پہلے تھی. جو ہمارے ویکسینیٹڈ پیپل کی تعداد بڑھتی جائے گی, ہمارے جو ایک سیکوینس کے ساتھ جو ایک ماچس کی تیلی کا سنا ہوا آپ نے, آگ لگتی ہے جس میں ایک ماچس کی تیلی نکال دیں تو وہ آگ وہیں رک جاتی ہے. اسی طرح ایک کووڈ کا وائرس ہے, جس میں سے ایک کیریئر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بریک لگ جاتی ہے. تو لاک ڈاؤن بھی سینیریو لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. جو ویکسینیشن کی تعداد بڑھتی جائے گی, ہمارے وہ لوگ جو ویکسینیشن لگوانے کے لیے ولنگ نہیں ہوتے, آمادگی نہیں ہے, ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وہ چپ لگوانے کا سلسلہ, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کی دی ہوئی پالیسیز کو ریاستی اصولوں کے مطابق چلیں. اور دماغی صحت کے حوالے سے میں پھر ایک چیز بتاتا چلوں, جیسے میڈم نے بچوں کی بات کی کہ ہمارے ایک ماں ہے جو ایک بچے کو 7 جو بچہ ہوتا ہے وہ 7 قسم کے ڈریسز پہناتی ہے, لیکن وہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھلاتی ہے, لیکن وہ بڑے ہو کے بچے ایک جیسے نہیں بنتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ہم, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنا اس کو ڈسکس کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. بچے, ماں, باپ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے فیملی ریلیشنز ہیں جو کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, ڈپریشن سے دور کیسے رہنا ہے, انزائٹی سے دور کیسے رہنا ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے, اور بڑی مفید ڈسکشن آپ لوگوں کے ساتھ رہی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل اور ڈریسنگ زبردست ہونا ضروری ہے. میری ڈریسنگ ڈین اسٹیونز بائی صاحب جس کی طرف سے کی گئی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زبردستی فارمل اینڈ سیمی فارمل ڈریسنگ پرچیز کریں تو اس کے لیے آپ کو سائرہ مال فرسٹ فلور پہ ڈین اسٹیون کی شاپ پہ جانا ہوگا. لیکن آج فاطمہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہی. ارے تھینک یو سو مچ حنان, بڑے ہی کائنڈ الفاظ آپ نے کہے. اور آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے جو بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں وہ MS سگنیچر کی طرف سے اسپانسر کیے گئے ہیں. بہت ہی امیزنگ برانڈ ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ ہمارے شو میں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ان برانڈز کو ہائی لائٹ کروں جو کہ مارکیٹ میں کچھ نیا لے کر آتے ہیں, کچھ یونیک لے کر آتے ہیں. دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ MS سگنیچر اسٹینڈس فار. چاہے وہ امبرائڈرڈ کپڑے ہوں اور کیجول بھی رہنا چاہتے ہو آپ اسپیشلی, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ بہت ہیوی کپڑے پہنیں لیکن آپ کو وہ لک بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی کچھ ایسا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ ڈیلی ویئر میں بھی استعمال کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا فارمل ویئر میں بھی استعمال ہو جائیں, تو لازمی طور پر جو نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے تھرو آپ MS سگنیچر سے اپنے کپڑے جو ہیں آرڈر کر کے جلدی سے منگوا سکتے ہیں. اور حنان
یہ تو ہو گیا کپڑوں کے حوالے سے. اب نا آپ کو پتہ ہے کہ کچن جو ہمارا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کوئی ایسی چیز بنائیں ہم لوگ, کوئی ایسی ریسیپی یا کچھ بھی. لیکن آج ہم ریسیپی نہیں بنائیں گے, آج ہم اپنی ایک جو روایت ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو پورا کریں گے, جو کہ یوزلی ہمارے اسٹوڈیوز میں صبح صبح کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ اپنی ہر جو امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں, تو چلیں کچن میں اور صبح کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ صبح کا آغاز موسٹلی ہمارے کچن میں چائے سے کیا جاتا ہے. اور اب ہم نے یہ ایک روایت بنا لی ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اپنے کچن میں یہ روایت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ پوری کریں. بالکل. اور چائے جو ہے کچن کے اندر ہمارے تیار کی جائے. تو حنان آج کیونکہ آن کیا جائے, اور یہ فوٹائل کا جو چولہا ہے جو کہ کوئک برن ہو جاتا ہے, تو صرف آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور آف کورس یہاں پر ایک مزیدار سی جو چائے ہے وہ تیار کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے حنان کہ ہماری روایت بن گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیسیفکلی ڈیئر ٹی جو ہے وہ ہمارے کچن میں جو ہے وہ تیار کی جائے گی. اور ڈیئر ٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا حنان, تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ تیز چائے پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا لائٹ چائے کو رکھنا چاہتے ہیں. تو ڈیئر ٹی کی طرف سے 2 طرح کے برانڈز جو ہیں چائے میں ریلیز کیے گئے ہیں, جہاں پر ایک آپ کو مل جاتا ہے بڑا ایزی سا, آپ کو مل جاتا ہے, بہت ہی جلدی سے بلینڈ ہو جاتا ہے, اور چائے جو ہے وہ تھوڑی کم اسٹرانگ رہتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حنان جو دوسرا ان کا ہے دانے والی چائے, جہاں پر آپ کی چائے جو ہے تھوڑی سی پتی کا استعمال کرتے ہوئے آپ بہت اسٹرانگ چائے بنا سکتے ہیں, جو کہ ان لوگوں کے لیے خاص لوگوں کے لیے حنان, میں بلکہ دیسی لفظوں میں اگر بتاؤں نا تو جو کہتے ہیں ٹرکوں والی چائے, یعنی کہ جو ٹرک ڈرائیور یوزلی جنہوں نے پوری رات جو ہے ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اور ایک شہر سے, جو کہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں ہماری اکانومی کے اندر بھی, وہ لوگ جو چائے پریفر کرتے ہیں وہ بھی ڈیئر ٹی کی طرف سے لانچ کر دی گئی ہے. تو آپ کی مرضی ہے آپ کا انتخاب کیا ہے, لیکن جو بھی آپ کا انتخاب ہو اس کو آپ لازمی طور پر جو ہے بنا سکتے ہیں. اور چائے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ڈیئر ٹی کی طرف سے بنائی جانے والی چائے جو ہے وہ دنیا کے بہترین باغات سے اس کی پتیاں کلیکٹ کی جاتی ہیں, پروسیسڈ کرنے کے بعد یہ چائے جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی مہک, جب چائے کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اروما جو آپ کو سننے کو ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیکسچر, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو میرا خیال ہے اب چولہا سٹارٹ کیا جائے, لیکن اس کے لیے ہم عباس کی ہیلپ لیں گے. تو عباس میں چاہتا ہوں عباس کو بلا لیتے ہیں, جو کہ بیہائنڈ دا سینز جب بھی ہم لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں تو آئی تھنک ہمارا ہر جو ٹیم ممبر ہے اس کی محنت کی وجہ سے حنان ہمارا جو شو ہے وہ پاسبل ہو پاتا ہے, آپ کا اور ہمارا یہ جو ساتھ ہے وہ پاسبل ہو پاتا ہے. تو جی اب عباس سے میں کہوں گی کہ جلدی سے جو ہے نا وہ یہ مینج چولہا یہ چلاتے ہیں تو ہم اتنی دیر یہ بتا دیتے ہیں کہ ڈیئر ٹی کا جب بھی چائے بنائی جاتی ہے تو اس سے آپ کے موڈ سوئنگز پہ جو کام حنان ہم سے پچھلے 5 منٹ سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ عباس نے 2 منٹوں کے اندر کر دی ہے. اور چائے جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈیئر ٹی بنانا انتہائی آسان ہے, جس کی وجہ سے اب یہ بہت جلدی سے تیار ہو جائے گی. ابھی میں نے دودھ جو ہے وہ رکھ دیا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا جو دودھ ہے وہ نارمل ہو جائے. چلے حنان آپ بھی میں چاہ رہا ہوں ایک ہی بار تیار کریں, مجھے لگ رہا ہے کہ حنان میرا بھی چائے پینے کو من کر رہا تھا, اس لیے میں نے اپنے حصے کا دودھ بھی ڈال دیا. چلیں جی بہت اچھا کیا حنان, اور مجھے لگ رہا ہے کہ حنان نا ایکسپرٹ ہو جانے والے ہیں. جو ہم لوگوں نے ابھی ہماری نئی روایت ہے کہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ, یہ جو ہمارے دن کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے جہاں پر ہم چائے پیتے ہیں, وہ بھی ہم لوگ اب شیئر کریں گے. نہ صرف چائے جو ہم بنائیں گے وہ بھی ہم اپنے آڈینس کے ساتھ ہی کریں گے. اور آئی تھنک ایک اچھی روایت ہے, ایک نیا ٹریڈیشن ہے. ہماری ٹیم کے ساتھ تو ہم لوگ ہمیشہ چائے پیتے ہیں بیٹھ کر, لیکن ہماری آڈینس کے ساتھ یہ ایک نئی روایت ہے. ڈیئر ٹی آف کورس 4 چاند لگا دیتی ہے اس سارے پروسیس کو, جہاں پر آپ بڑے آرام سے, اور ہمارے آفس میں آئی تھنک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں دانے والی چائے, لیکن آج میں بنا رہی ہوں یہ جو نارمل چائے ہے جو کہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آئی تھنک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تاکہ سب کا خیال رکھا جا سکے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی چائے جو ہے تھوڑی نارمل رہے. تو اسی وجہ سے جی چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, اور حنان باقاعدہ طور پر آج بڑا ساتھ دے رہے ہیں میرا, اور میں بڑا خوش ہو رہی ہوں اس بات پہ. بنانی آنی چاہیے نا, کبھی گھر پہ بھی بنانی پڑے, یا کوئی ایسے دوست احباب آپ کے آ جائیں, گھر پہ کوئی نہ ہو تو کم سے کم آپ چاہے تو بنا کے ان کو پلائیں. ارے واہ حنان, ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے فار آل دا پیپل آؤٹ دیر, کہ آپ کو ہر کام جو ہے آنا چاہیے لازمی طور پر, ہر فن مولا لازمی طور پہ آپ کو ہونا چاہیے.
اور حنان اس بات کی جی بالکل مطلب پریکٹیکلی کر کے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, جہاں پر وہ چائے آج میرے ساتھ بنا رہے ہیں اور بہت ہی امیزنگ سی چائے جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. لیکن چائے بناتے رہے حنان آپ, اتنی دیر میرے خیال ہے ہمارے آڈینس جو ہیں وہ چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں بہت ہی زبردست سے گیسٹ ہیں جنہوں نے جوائن کیا. جی ہاں, میری مراد کپل آف فیصل آباد مسٹر اینڈ مسز ناصر سے ہے. تو جناب آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. یہ ایک ایسا کپل ہے جو کبھی نہیں لڑا, یہ ایک ایسا کپل ہے جو کہ ہمیشہ ایک جیسے کپڑے پہنتا ہے, پیار کی جیتی جاگتی مثال ہے, اور محبت کی لازوال داستان جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کے لیے لکھی ہے, ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کیا ہے, اور آؤٹنگ کے لیے بھی ان کا کہنا ہے کہ 35 سال سے ہفتے کے اندر لازمی طور پہ یہ لے کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے بنا کسی دیر کے فاطمہ حنان, دس از این آئیڈیل کپل, یہ مجھے بولنا پڑے گا. اینڈ آج کی دنیا میں جہاں پہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اٹس آلویز سو گڈ, اور آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ ایک اچھی بات سنتے ہو, جب آپ ایک اچھی لو سٹوری سنتے ہو, اسٹوری دیٹ ورکڈ آؤٹ. اور بہت سارے لازمی طور پر ایسی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ایک آئیڈیل کپل ہے, اور ایک جرنی ہوگی جو انہوں نے ساتھ گزاری ہے. اور فاطمہ, ہمارے شہر کا کوئی بھی ایونٹ ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ یہ کپل موجود نہیں ہوتا, آرٹس کونسل میں ہو یا پورے شہر میں کہیں پہ بھی. آپ آج نا بہت ساری لڑکیوں کو رلانے والے ہو, مطلب آئی تھنک دیٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو فار اے لاٹ آف وومین. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, سب سے پہلا میرا سوال تو یہی ہوگا کہ جی راز کیا ہے, کیا ایسا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے آپ کی محبت کا جس کی وجہ سے یہ محبت, اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ سالوں سال آپ کی محبت ایسے ہی قائم رہے اور کسی طرح کی بری نظر نہ لگے. شکریہ فاطمہ. حنان السلام علیکم. وعلیکم 41 کی طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے سارے آڈینس کو اور آپ سب کو السلام علیکم. اور اس کی سیکرٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ایک دفعہ دی ہے, بار بار نہیں آنا دنیا میں, تو اس کو جتنے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں تو گزارنا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ پیار محبت جو ہے وہ اگر آپ لے کے چلیں تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. کیا بات. اور اس چیز کو ناصر صاحب نے میرے ساتھ مل کے اپنایا اور میں نے ان کے ساتھ مل کے اپنایا, اور آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے بات بتاتے ہیں جو اب تک کسی کو نہیں بتائی ہم نے. ہم بنے ایک دوسرے کے لیے ہیں, سول میں. کیا بات, کیا بات, کسی کو نہیں بتایا ہم نے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور ہمارا یہ لباس جو دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے ایک میسج ہے. ہم اپنے لباس سے پیار محبت کا درس دیتے ہیں, امن کا پیغام دیتے ہیں, اور محبت کی تبلیغ کرتے ہیں. اس میں یہی ہے ہم خود نہیں بولتے, ہمارا لباس بولتا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے تو لڑ جھگڑ کے تو نہیں گزارنی چاہیے, پیار محبت سے گزاریں. اپنے ماں باپ سے محبت کریں, بہن بھائیوں سے کریں, اپنے دوستوں سے کریں, میاں بیوی کریں. اور پیار ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بڑی آپ کی زندگی میں اگر کرائسس بھی آتے ہیں تو پیار محبت سے اس کو اگر آپ سالو کر لیں تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اتنا خوبصورت میسج ہے کہ آئی تھنک آج کی صبح اور آج کا جو دن کا آغاز ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے. اور اتنے سارے سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں, تو لیکن یہ بھی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ ملے کہاں پہ, یا آپ لوگوں کی جب شادی ہوئی اس کے بعد کس طرح سے آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کہاں پر بلڈ ہونا شروع ہوئی, دوستی کس طرح سے آپ لوگوں کی. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کب ہوا کہ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی, دل کا سودا ہوا دیکھتے دیکھتے. تو یہ سین چین چکر جسے کہتے ہیں وہ شروع کر. حنان یہ تھا کہ جب شادی ہوئی ہے تو تب تو نہ یہ مجھے جانتے تھے نہ میں ان کو جانتی. ارینج میرج تھی آپ لوگ؟ بالکل. میرج تو میرج ہوتی ہے, ارینج ہو یا یہ تو ہم نے خود بنایا ہوا کہ ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے. لو میرج ہے, دوڑ کے تو نہیں ہم نے شادی کرائی, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا. تو یہ جب شادی ہوئی اس کے بعد پھر ظاہر لڑکی کی جو زندگی میں یہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس میں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو کہ یہ میرے لیے یہ سارا کچھ ہے. شادی ایک عہد کرتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے نا ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کو ساتھ لے کے چلیں تو کامیاب ہو جائیں گے. برکت تو پھر اللہ ڈال. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ایک جب ظاہر ہے لڑکی ایک دوسرے گھر میں آتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اپنے گھر سے ماحول اور لوگوں کے رویے ہر چیز چینج ہوتی ہے.
तो वो साल या 6 महीने वो लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं, क्योंकि लोगों को समझना, हस्बैंड का नहीं पता मेरे होता है जैसा कि कोई साथ इसको, दे आपको तो कोई मुश्किल नहीं होती इनका नहीं, हाँ बिल्कुल। और देखिए हस्बैंड है, उसको नहीं पता वाइफ की नेचर कैसी है, नेचर वाइफ को नहीं पता है आपको कि कैसी है नेचर कैसी नहीं। हाँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। नासा वैसे जिद करती हैं आपको कि मुझे बाहर लेके जाओ, घुमाओ फिराओ? जरूरत ही नहीं पड़ती इसको जिद करने की, हम खुद ही ले जाते हैं। अच्छा, अरे वाह, वाह, ये क्या जबरदस्त बात है। चीज है फिर। और मुझे हनान बता रहे थे कि आप लोगों की लड़ाई नहीं होती। नहीं, लड़ाई नोक जोक तो होती नोक है, जोक होती है, लड़ाई कभी लेकिन नहीं। वो लड़ाई देखिए, नहीं है। फातिमा, ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई मतलब मैरिज कपल ये कहे ना कि हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं होती, वो झूठ बोलते हैं। लड़ना झगड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसको तूल ना दे। हम लोग भी लड़ते हैं, मतलब नोक झोंक हम लोग की भी होती है, तो हम लोग तो अभी गाड़ी में भी ऐसे ही होता है, तो कोई किसी बात पे हो जाता है कि आपने इंडिकेटर इधर को क्यों दिया, इधर को जाना था, या एसी क्यों नहीं अभी चला, क्यों गाड़ी का एसी, मतलब इस तरह की नोक झोंक। लेकिन वो ये होता है प्यार कि- वाली नोक हाँ, झोंक। उसको हम लोग लंबा नहीं खींचते। फिर उसमें ये नहीं है कि किसी ने रूठ गया को मना लिया, ये चीज हम लोगों में नहीं है। वैसे ना नासिर इन्होंने साहब- कभी मुझे मनाया, ना मैंने कभी मनाया। पता ही नहीं चलता, हम ठीक हो जाते हैं। कभी गाना शाना कोई गुनगुना के सुनाया आपने मिसेस नासिर को? कभी मनाया और उठे को मनाना? नहीं, गाना तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे ही मान जाते हैं? वैसे मान जाती, मन्ने वैसे मनाए कभी ने। कभी अभी मूड हो तो बैठे गुनगुना भी लेते हैं। अच्छा, वैसे आप इकट्ठे भी गुनगुनाते हैं ना? हाँ। हमें आपने बड़े गाने भी सुनाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आज हमारे ऑडियंस को भी सुनाए कुछ आप गुनगुना के। हाँ, जरा चलो सुनाएं। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, ये बोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। क्या बात है क्या जनाब, बात क्या है, क्या बात है, बात क्या है, बात। इनको देख के लगता है कि वो फिर कहावत शायद इन्हीं के लिए बनी थी, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखिया। बेशक, बिल्कुल, बेशक, सुभान इसमें अल्लाह। कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैप्पीली एवर आफ्टर में, मैं तो दिल जवान है, मैंने दिल को जवान कर लिया है। अच्छा, इनका दिल रिन्यू करवा दिया मैंने। रिन्यू करवा मैंने दिया। कहा ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, रिन्यू करवा दो। इनके 4 स्टंट डलवा के इनको ले आए वापस। चले जी, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे। आज स्पेशली आपके लिए चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ, बिल्कुल, मैं- बहुत शुक्रिया और हनान। हनान कोई आम चाय नहीं हमने हाँ, बनाई है, डियर हमारे स्पेशली हनान ने आज डियर टी, जो कि हमारा सिटी 41 का एक तरह से ये हमारी डियर रिवायत वो तो बनी। नहीं है, डियर हेलो डियर। डियर जो भी होता है वो अजीज होता है ना, तो डियर चाय है, नाम भी डियर है और अजीज चाय है, तो ये खास तौर पे आपके लिए। अच्छा, वैसे कपड़ों के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, ये सिस्टम कब से शुरू हुआ कि सेम कपड़े आपने पहनना कितने सालों से? 37 years 37 हाँ, 37 years हो गए। 37 ईयर्स से 37 साल हो गए। एक जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं। ये आइडिया जनरेट कैसे हुआ? क्योंकि आपकी तो अरेंज मैरिज थी, कंपैटिबिलिटी में भी थोड़ा वक्त लगता है कि ये आइडिया किसने दिया? कि उसमें तो एक 1 साल साल लग गया ना एक वो। साल लगा उसमें एक साल सोचने में, सोचने में लगा कि कोई ऐसा काम करे। जो किसी ने ना किया हो और सबको अच्छा लगे, एक मैसेज हो, तो वो फिर ये आइडिया आ गया हमारे जहन में। मैंने इनसे बात की, हमने दोनों ने सर जोड़ के फिर सोचा, तो फिर ये लिबास निकल आया। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोग अच्छा तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार ये क्या सेम कपड़े पहन लिए और हैरान हो जाते हैं हाँ, हाँ, क्योंकि नहीं करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ऐसे भी हुआ कि कई लोगों ने कहा ये जनाने कपड़े पहने हुए, मैंने कहा ये तो मेरे अपने मर्दाने खीसा लगा हुआ है इसमें। ये इनके कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये कैसे जनाने हुए? हाँ, नहीं होती है, तनकीद तो सिर्फ होती है ये ना। ना कलर में होता है हमें कि जो कलर हम चूज करते हैं ना, को हम दोनों को अच्छा लगे। हाँ, हाय हाय, मतलब वो इनको एक मर्दाना मिलके ना आप लगे, लोग मुझे बना। जनाना हाँ, ना लगे। हाँ। बस मतलब इतनी लेडीज बात है। जेंट्स लुक जो है ना वो उस तरह और की डार्क ना कलर्स आए तो ना, हर थोड़ा- जगह चल जाते हैं। हाँ हाँ जी, जी। हाँ, डार्क कलर्स वो थोड़ा फिर सोचना पड़ता है, और फिर पहनने एम्ब्रॉयडरी के लिए वाले थोड़ा में सोचना भी, पड़ता है। वो एक स्टाइल होना चाहिए ना, वो तो आप दोनों यू पुल इट ऑफ सो वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और Thank you. आई थिंक हमारी जो ऑडियंस अभी देख रही होगी वो भी हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल लोग जो है ना, आजकल के जो नौजवान है वो हैप्पीली एवर आफ्टर में वो बिलीव नहीं करते,
वो बिलीव नहीं करती कि आपको कोई मिल भी सकता है जिसके साथ आपकी जिंदगी जो है और भी खूबसूरत हो जाए। आज की इतने लड़ाई झगड़े, इतने मसले, सोशल मसले अलग, फैमिली के मसले अलग, तो वो चीज़ आप लोगों ने कैसे हैंडल की कि सासू माँ ने ये कह दिया जी, नंद ने कुछ कह दिया, वो कैसे टैकल किया? फातिमा, ये है कि देखो ये चीजें जो है ये हर घर में होती हैं, इसको आप वो नहीं कर सकते कि नहीं ये तो होती ही नहीं, होती हैं। सगी माँ बेटी भी होती है, उसमें भी नोक-झोंक हो जाती है, ये तो फिर ससुराली रिश्तेदारियां। लेकिन ये था कि मेरा ससुराल माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे हैं अच्छे। तो सब अच्छे हैं। मेरे साथ तो उन्होंने हमेशा बेटियों की तरह किया। और अगर तो किसी जगह पे मुझे कोई मुश्किल आई तो मेरा साथ नासिर साहब ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े प्यार से तरीके से समझा के, और ये और उस चीज को हम लेके चले, और हमारे घर में अब भी फैमिली का सपोर्ट हाँ, है तो अब चीजें भी, आसान हो गई। क्योंकि जब मेरी शादी हुई है तो इन्होंने एक बात अपनी मदर को भी कही, अपनी सिस्टर्स को भी कही, मुझे भी कही, सुबह से शाम तक प्यार से रहो, लड़के रहो, लेकिन जब मैं घर आऊं तो मुझे घर का माहौल ना ऐसा मिले, मुझे अच्छा मिलना चाहिए। वो तीनों के दिमाग में एक बात आ गई। कहते हैं ना कि लड़ो मरो सारी दिहाड़ी पावां, जो तो मैं घर आवा ना वो तो सारे ठीक होने चाहिए। और किसी की बात नहीं ये सुनते थे, नहीं कि मैंने कुछ शिकायत लगाई है या कोई अम्मी ने कोई बात की है या कोई सिस्टर ने, ये किसी की बात नहीं। यानी कि उन्होंने बीच में वो पढ़े ही नहीं, उन्होंने कहा खुद हैंडल करो, खुद ही हैंडल करो। वो हम लोग खुद ही हैंडल करते थे उस हिसाब से कि कभी वो नौबत ही नहीं आने देते थे कि इनकी वजह से कोई घर में मुश्किल आए। बिल्कुल, जब तीसरा बंदा आके बोलना शुरू हो तो फिर लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई बढ़ती है। अब देखें ना हनान, ये अब आए माँ की साइड लेंगे तो बीवी बोलेगी, बीवी की साइड लेंगे सिस्टर बोलेगी, तो ये इस चीज पे आए ही नहीं। हाँ, ये बड़ी स्मार्ट अप्रोच है आपकी। ये बहुत सारे जो मर्द हजरात देख रहे हैं, आई थिंक उनको एक बड़ी अच्छी टिप मिल गई है कि भाई दूर रहें। और आजकल ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी है, मेरे घर में बेटियां आई हैं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, तो हमारे घर में ये है कि मुझे कुछ चीज नहीं बुरी लगती, मैं कहती जरूर हूँ, लेकिन वो झगड़े की तरफ हम लोग नहीं जाते। और ना मेरे बेटे जो है वो इंटरफेयर करते हैं मेरे किसी मामले में कि मामा ये क्यों कह दिया आपने, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, और हनान एक और चीज है, मतलब ये तो पूछना पड़ेगा कि अभी जैसे आप लोगों ने मैचिंग की हुई है, तो आमतौर पे घर पे भी मैचिंग करते हैं कि घर पे अपना अपना? हाँ, नहीं, कुछ कपड़े होते हैं जो मतलब ड्रेसिंग, कैजुअल ड्रेसिंग में भी होते हैं, मतलब सेम, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर जो है वो अलग अलग से होते हैं। लेकिन जाहिर है एक रूटीन वाइज है ना। रोजाना बुलाएं यहाँ, रोजाना नए कपड़े होंगे, अलहदा होंगे, आप थक जाएंगे, कपड़े नहीं खत्म होंगे। अच्छा, वैसे बच्चों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का है? आपस में तो बहुत अच्छे हैं आप। बच्चे भी आप जैसे सेम कलर के कपड़े पहनते हैं जब किसी शादी ब्याह पे या इवेंट पे जाते हैं? नहीं, वो नहीं पहनते। वो कहते हैं कि आपके तोड़ने फिरने के दिन हैं, आप इंजॉय करें। नहीं, वो नहीं ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह से। और मतलब मेरे जो काम होते हैं, जैसे मेरा को फेसबुक चलाना या वो उसको जरा मेंटेन करना, वो बड़ा बेटा करता है। छोटा जो है वो वैसे थपकियां देता रहता है, आपके तुरने फिरने के दिन ऐश करें। और मैं कभी अगर घर में हूँ, हम लोग घर में हो, तो वो कहता है आज कोई प्रोग्राम नहीं आपका घर में? खैर, आर्ट काउंसिल बंद हो गया। अच्छा, ज्यादा रिकग्नाइज कब होना शुरू हुए आप? मतलब अब बहुत सारे इवेंट्स में मैं देखता हूं कि आप वहां पे मौजूद होते हैं, इनविटेशंस आते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग स्टेज होगी ना जिसपे आप खुद जाते थे, फिर एक नॉन पर्सनैलिटी आप फैसलाबाद के अंदर बन गई, फिर आर्ट्स काउंसिल और दीगर इवेंट्स जहाँ पे भी हों आपको इन्विटेशंस अब आते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगा? ये हनान 2004 या 5 से हम लोगों ने मतलब निकलना शुरू किया था, जब ये सोशल मीडिया ज्यादा इन हुआ। पहले इतना नहीं था, पहले तो ये था कि हमारे अपने जो फैमिली फंक्शंस होते थे उसी में हम लोग निकलते थे, या कोई इवेंट्स आ गए तो खुद से चले गए, कोई एक्सपो लग गई या कुछ इस तरह। तो 2004 से हम लोगों ने ये आर्ट काउंसिल से स्टार्ट किया था। और आर्ट काउंसिल को ना कामयाब करने वाले हम ही हैं। चौधरी आसफ साहब होते थे, और हम लोगों को फैमिलियों को निकालना करना वो हम लोगों का होता था, बहुत फैमिलियों को निकाला हम लोगों ने। और यहाँ पे जितने स्टेज शो होने, और जो उसमें हम लोगों ने खुद जाके लोगों को जो है पासिस जाके दे के आना कि आओ आके देखो, तुम लोग की अच्छी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये वैसे स्टेज शो नहीं है जिस तरह के आप कहो कि दूसरे स्टेज शो होते हैं, ये फैमिली के लिए हैं।
اور آرٹ کونسل میں تو ہم لوگ سنڈے بائی سنڈے ہم لوگوں نے ایک رکھا تھا ایونٹ کہ وہ پکچر لگاتے تھے پاکستانی مووی، پاکستانی مووی، تو پورا وہ ہم لوگوں نے ایک سیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ میں اور ناصر صاحب جاتے تھے، وہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے آن کرتے تھے اور پوری فیملیز وہاں پہ آتی تھی. سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی تو اگر میل نہیں آ پاتے تو فیمیل اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی تھی، تو بڑا اچھا وہاں پہ ایک سیٹ اپ جو ہیں بہت اچھا وہ ایک تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اب ختم ہو گیا. پھر آرٹ کونسل ویسے ہی ذرا وہ ہو گئے. اب کورونا نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے کووڈ کی وجہ سے بہت صورتحال خراب ہے، اور کونسل ایک سال سے تقریباً بند ہے. اور لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو باہر پھرنے والے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے، کیونکہ ایونٹ کوئی نہیں ہے، باہر نکلنے کو ویسے دل نہیں چاہتا. تو اگر کوئی موڈ بنے بھی تو بچے لے کے بیٹھ جاتے، باہر نہیں جانا، احتیاط کریں احتیاط کریں. تو ابھی یہ جو ڈائن ان اوپن ہوا ہے 2 دن پہلے، آؤٹ ڈور ڈائننگ جو کھلی ہے، تو کہیں جانا ہوا یا ابھی نہیں؟ نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں، بچے نہیں جانے دیتے، بچے نہیں ابھی نکلنے دیتے. نہیں نہیں، اچھی بات ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کے اسٹنٹ ہیں تو اس سے بھی بچے ہیں کہ ذرا آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے. ہاں نہیں بہت ضروری ہے اور بہت اچھی بات ہے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور جب ہر کسی کے لیے اپنے جو ماں باپ ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بلکہ ماں باپ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہی نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گھر میں رہے. اور میرے خیال ہے سارے بچے جو ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ اپنے والدین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت لمبی زندگی دے. اور آپ کے کپڑوں کا ایک اور چیز، آپ کی خوشبو آ رہی ہے اس میں. اچھا سچی میں؟ یعنی آپ نے میری چائے پاس کر دی ہے اس کا مطلب. لے فاطمہ سن لے، میں اچھی چائے بنا لیتا ہوں. چلے جی، مجھ سے کیونکہ پوچھ رہی تھی مسز ناصر بھی کہ چائے جو ہے کون اچھی بناتے ہیں تو وہ بنائیں. تو میں نے کہا چلیں یہ کام نا حنان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ حنان زیادہ اچھی چائے بناتے. چلے جی آپ بھی پی کے دیکھیں. جناب یہ چائے اسپیشلی آپ لوگ کے لیے بنائی تھی اور ایک لمبے عرصے کے بعد آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تو میری کوشش تھی کہ ایک پیار، ایک محبت اس چائے کے اندر، ایک خلوص، ایک نیت آپ کو ملے، کیونکہ بنانے کا طریقہ، بیٹھنے کا نا ایک طریقہ ہے، بہانا ایک ہے کہ مل بیٹھیں، باتیں کر لیں، کچھ پیار محبت کی باتیں کر لیں. اور یہ ہماری روایت ہے، ہماری جو سٹی 41 کی ساری ٹیم ہے اور ہماری جو مارننگ شو کی ٹیم ہے، ہم لوگوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ شو سے پہلے لازمی طور پر ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر چائے پئیں. اور کئی دفعہ 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے چائے کا. حنان سے پوچھے، حنان اگر کل دن چائے پینے کو آپ کے ہاتھ کی تو پھر کیا کریں؟ چلے جناب، جب آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں آپ کو چائے پلانے کے لیے. آفر جو ہے حنان کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جب چاہیں حنان آپ کو چائے بنا کے پلائیں گے. اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ آفر میرے لیے بھی ویلڈ ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو نہیں پلانی تو کسے پلائیں؟ تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. کپل آف فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. ویسے کیا کہیں گے، آپ کے ڈریسز سیم ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈیزائنر آپ نے چوز کیا ہے کہ جو آپ کے کپڑے بناتا ہے؟ میں خود ہی ڈیزائنر ہوں. اچھا، کوئی نہیں کرتا، یہ میں ہی کرتی ہوں. اور جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی پھر ناصر صاحب میری ہیلپ کرتے ہیں. نہیں مطلب یہ اسکیچ آپ بنا کے دے دیتے ہیں کہ ایسا بنائیں یا پھر سمجھا دیتی ہوں کہ یہ اس طرح نہیں. ٹائم لگتا ہے اس پہ مطلب کو سمجھانے میں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک سال بھی لگ جاتا ہے ایک سوٹ کو. اچھا، تھوڑا سا ایک موتی ہے، مطلب یہ کہ ایک موٹیو چھوٹا سا بناتی ہے وہ عورت ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ ایک موٹیو بنا کے پھر وہ بتائے گی کہ باجی یہ ایسے ہے، یہ ایسے کر دوں، یہ ایسے. اب اس کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس کو ایک چیز پہلے رف بناتے ہوتے تھے، پہلے ہم لوگ رف بنانا، کپڑا خراب کرنا، رف بنا کے. لیکن اب اس کو اتنی سمجھ حنان آ گئی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں مجھے پڑتی کہ میں اس کو پورا بتاؤں. بس میں نے بتا دینا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ نے یہ بنانا ہے، اس پہ کسی پہ یہ ہے، کسی پہ یہ ہے، اور کسی پہ سمپل ہے، کسی پہ ہیوی ہے، تو اب وہ خود سے وہ کر دیتے. تو یہ ایک آؤٹ فٹ بننے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے کہا 1 سال تک بھی لگ جاتا ہے تو تقریباً ایک آؤٹ فٹ کو؟ بالکل. اچھا جی، واو، مطلب 1 سال ایک آؤٹ فٹ پہ. بالکل ایسے. اور زیادہ وقت جو امبرائڈری پہ لگتا ہے یا کلر سلیکشن پہ اور چیزوں پہ؟ امبرائڈری پہ زیادہ.
अच्छा, यानी कि एम्ब्रॉयडरी जो और ये हाथ से की हुई है, सारी if I'm हाथ की, correct? हाँ सारी हाथ की। अच्छा, बाज दफा वो हमें पसंद नहीं ना आती तो फिर उसको खत्म करके फिर दोबारा करवाना होता है कि ये चीज़ करना यहाँ नहीं अच्छी लगी, यहाँ से हटा के ऐसे करो उसको, तो अच्छा, इस वजह से हो जाता है। अब ये हमारे एक ऐसे ही प्यार करने वाले हैं, और उनकी शादी पे हम लोग गए तो उन्होंने हमें सेम कपड़े हमें जो है गिफ्ट किए। अब यकीन करो उसका एक बेटा भी हो गया, तो अभी तक हमारे कपड़े रेडी वो नहीं भी हुए। बने नहीं। तो उसको मैंने अब बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, तो कहता लो मेरा तो बेटा भी इतना बड़ा हो गया, आपके कपड़े ही नहीं अभी हुए। मैंने कहा पुत्र टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। अच्छी चीजों को जो हाँ, है ना टाइम टाइम लगता ही होता है, और अच्छी बात है। तो जब आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये आउटफिट हमने बनाना है, तो कितना इनपुट आपका होता है, कितना इनपुट आपका होता है? सेम होता है, बराबर ही होना। 50-50? हाँ सेम होता है, अच्छा। क्योंकि कपड़ा भी हम लोग इकट्ठे जाके लेके आते हैं, अच्छा, सिलेक्शन भी इकट्ठे होती है, तो उसमें ये होता ही नहीं कि मैं अगर ले आई हूँ तो ये कहें कि ऐ की चुक लेंगे, अच्छा, या ये तो खैर खरीदते ही नहीं है, इनके तो कपड़े तक मैं ही बनाती हूँ, मैं ही खरीदती हूँ सारे। ये शॉपिंग नहीं करते, अच्छा, लेकिन अगर साथ करें तो सेम साथ करते हैं। अच्छा, और कलर्स जो हैं वो कैसे पिक करते हैं? सर्दियों के अलहदा, गर्मियों के हाँ। अलहदा? हाँ अच्छा, ज्यादा फर्क ये होता होता है, है। फर्क होता है। अच्छा, और कपड़े की जो वैरायटी है उसमें भी, कि जो गर्मियों के हैं वो थोड़ा लाइट हों, और जो सर्दियों के थोड़े हैवी हों, ताकि क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से तो कुछ नहीं पहनना, कि जर्सी कोट जैकेट कुछ नहीं पहननी क्योंकि हम वो लोगों ने। हाइड हो जाएगा, डिजाइन ही हाइड हो जाएगा। हाँ, तो कलर कोई फेवरेट है कि मतलब इसमें सबसे ज्यादा जोड़े जो हैं वो बने? ब्लैक ब्लैक है। अरे वाह, अज काला जोड़ा पासा डी फरमाइश हाँ, से हैं। बिल्कुल काला। ये तो वही वाला साहब हुआ। अच्छा, कौन सी ऐसी आदत हैं जो एक दूसरे की आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो आपने नासिर साहब में ऑब्जर्व की हो? नासिर साहब जो आपने इनमें बहुत सारी है, क्योंकि पहली बात तो हनान ये है कि हम लोग सादा बहुत, अल्लाह की तरफ से है ये। बहुत सादा है पहली बात तो, खाने पीने में भी, और अपने घर के हवाले से भी। हम लोगों का घर अगर आप कभी चक्कर लगे तो देखें कि हम लोग बहुत सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। हम लोगों ने कोई अपना कोई लश स्टाइल नहीं किया हुआ है कि जी बहुत हैवी हमारे ड्राइंग रूम्स हैं, और ये नहीं, हम लोग का बहुत सादा लिविंग स्टाइल, हम लोग का बहुत सिंपल है। और दूसरी बात ये कि कभी अगर कहीं जाना है, जैसे मैंने फ़ोन किया इनको शॉप पे कि आज जाना है, तो कपड़े कौन से लें, आप यकीन करो कि जो मैंने निकाले तो वही इन्होंने कहा और फलाने का अक्सर दफा ऐसी, अक्सर मतलब यही होता है, वो मैंने पहले से निकाले होते हैं। तो बहुत सारी आदतें हैं हमारी ऐसी जो। ना साहब, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? मुझे ये पसंद है, मैं इनको पसंद हूँ। अच्छा, कोई यादगार लम्हात भी तो होते हैं ना जो इंसान की जिंदगी में आए हो? आपके यादगार लम्हात कौन से हैं? जब इनका चूल्हा टूटा जब बस वो यादगार लम्हात इस वजह से भी है कि ना मुझे ना जिस तरह बच्चे को चलाते हैं ना, बच्चों को गड़ीना होता था ना, कि मेरा ये चूल्हा जब टूटा ना, इन्होंने बहुत खिदमत की। मैं मतलब आसान नहीं, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है इन्होंने। मैं तो यही कहूँगा ना, इन्होंने मैंने बच्चों की तरह ना मेरी इन्होंने हिफाजत की थी, तो अल्लाह ताला ने बरकत पाई कि मैं चलन फिरन लग गया। और मैं इस तरह चलता सी ना, लैके वाकर लैके तो आगे खड़ी होकर कहते थे आज आज शाबाश आज। मैं आगे से वाकर उठा लेती थी, वाकर उठा लेती, वाकर उठा लेनी, कहना कि खुद चलो। मैं कहते थे स्टेप ले, तो ये कहते थे नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो मैं साइड पे वॉकर को करके मैं कहती हूँ नहीं आए, मैं खड़ी हूँ ना, आए, मैं नहीं गिरने दूंगी। मैं नहीं गिरने देती। अल्लाह आप ताला आए। ने हिम्मत दी है इनको। और मैं तो आप यही सबकी कहूंगा कि दुआएं अल्लाह थी, ताला सबको हिम्मत अल्लाह का दे। बड़ा करम है, इनको दुआएं बहुत थी, क्योंकि जिन दिनों इनका ऑपरेट हुआ, आप यकीन करो हनान, हमारे घर में इतना माशाल्लाह से रश रहता था, कोई शायर, कोई मीडिया का बंदा, प्रिंट मीडिया का कोई नहीं रुका होगा, हर बंदा, दो गए, पता ही नहीं, 4 6 माह का पता ही नहीं चला, वो लेके आ रहा, वो खा रहा है, वो लेके आ रहा, वो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली, माना आपकी सोच। माशाल्लाह। और ये दुआओं के सर पे ये जो है यहाँ तक ये प्रैक्टिकल है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते नहीं कि दुआ, ये प्रैक्टिकल है बैठा आपके सामने कि दुआओं के साथ मैं चलता फिरता हूँ अल्लाह के करम से ना। ये और घर में सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली कपल के दरमियान एक दूसरे के लिए जो प्यार और सपोर्ट होता है, हाँ, उससे बिल्कुल कोई भी जख्म हो, कोई भी चीज़ें हों, वो मेरा ख्याल है जल्दी मेंड हो जाती है, जल्दी आप बेहतर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला मेंटली आप खुश देख रहा है ना कि देखो ये इतनी खिदमत कर रही है, तो मैं क्यों ना शिफा दूं। मुझे तो लगता ये तो है है ही आपकी कि दुआ शिफा जो देनी है, थी अल्लाह ना, ताला ने तो शिफा वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद आई होगी कि इतनी मोहब्बत से आपने दुआ की कि अल्लाह ताला ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि प्यार मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं हम लोगों के साथ, बहुत दुआएं हमारे साथ। हनान जैसे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं, इधर सिटी 41 के जितने भी लोग हैं,
शहर में जितने मिलने वाले हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि उन लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं, कहीं भी हम खड़े हो जाएं तो माशाल्लाह से इतने लोग इकट्ठे होते हैं, दुआएं लेते भी हैं, दुआएं देते भी हैं हम लोग, और अल्लाह का बड़ा करम। की लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं हमारी वजह से ना, हमें देख के मिलता देख के चलते फिरते बात करते, वो घर जाके बताते हैं। खास कर ना वो जो अदाकार है ना ये स्टेज के अदाकार, उनके घर तो लड़ाइयाँ बहुत होती है ना, तो फिर वो अपने घर वालों को लेके आते थे, ये देखो सामने बैठे, वो नीचे बैठ जाते थे और वो बताते थे कि यार आपकी वजह से हमारी लड़ाई खत्म हो गई, शुक्र है हमें, और क्या चाहिए। अरे अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ घूमे फिरे एक दूसरे के? ट्रैवलिंग कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने पाकिस्तान का एंड कर दिया, जहाँ तक सड़क जाती बच्चों के साथ, दर्रा खुंजराब से लेके कहाँ चाइना बॉर्डर और सारा चाइना तक अंदर 26 घंटे सफर किया, चित्राल, कैलाश, गिलगित, जहाँ तक सड़क जाती है ना पाकिस्तान की, वहाँ तक मैंने एंड कर दिया पूरे पाकिस्तान। तो सबसे पसंदीदा कौन सी जगह रही, कौन सी? शिमाली इलाका जात अच्छे हैं, खूबसूरत है। कोई एक पॉइंट जो आपको बहुत पसंद हो? कोई दरिया, कोई पहाड़ियाँ, कोई पॉइंट जो ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा हनान गिलगित वाली साइड बहुत जबरदस्त खूबसूरत है, वो बंदा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं कहती हूँ लोग जो कहते हैं ना स्विट्जरलैंड जाए और इधर, मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान से अच्छी कोई चीज नहीं। आप जरा निकले, इसका आप मतलब इसका नक्शे में आप इसको देखें पाकिस्तान को, इतना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। हम लोग निकलते नहीं हैं, हम लोग अपने फैसलाबाद में, अपने लाहौर में, अपने कराची में, वहां तक महदूद है। तो जाएंगे जी, बाहर जाएंगे, यूरोप देख के आए, नहीं, आप अपना पाकिस्तान तो देखो पहले। बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हमें पाकिस्तान दिया है, आपके पास यहीं पे हर कुछ है, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, झीलें भी हैं, समंदर भी है, सब कुछ है यहाँ पे। निकले तो सही, इसकी खूबसूरती देखे तो सही। यानी कि पाकिस्तान जो है एक्सप्लोर लाजमी तौर पे, बहुत सारे कपल्स को ये एडवाइस आई गेस मिल रही है हमारे कपल ऑफ फैसलाबाद की तरफ से कि जी घूमे फिरे और पाकिस्तान को पहले एक्सप्लोर करें, फिर बाहर के ममालिक की तरफ जाएं। बिल्कुल। और अब ये तो होगी जी कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में क्या खूबियां हैं जो पसंद है, कोई ऐसी भी खूबियां हैं जो नहीं पसंद है, कोई ऐसी चीजें हैं जो देखो फातिमा, जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, हम जी शऊर लोग हैं, समझ रखने वाले हैं, तो अगर कोई चीज आपको बुरी किसी की लगती है तो वो भी हम इंसानों में ही होगी ना, ठीक है, तो अच्छाइयाँ भी हम इंसानों में ही हैं। तो अगर 90% चाहिए ना, अगर 90% एक बंदा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, 90% एक बंदा बहुत अच्छा चल रहा है, 10% अगर उसमें है कोई खामियां तो उसको दरगुजर करें। ऐसा वो दरगुजर करेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर आप वो 10% को लेके बैठ जाएंगे और 90% को आप छोड़ देंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इतनी अच्छी आप लोगों ने बातें की है ना, मुझे लगता है मेरे साथ साथ मुझे भी आई थिंक बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझ आई आपकी बातें सुन के। और इतनी खूबसूरत बातें हैं कि जब आपको एक इंसान में 90% जो है अच्छी क्वालिटीज मिलती हैं, तो वो जो 10% जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको तो देखना ही नहीं चाहिए, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। और ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सारी जो यंग जनरेशन अभी देख रही है, हमें जो नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए भी एडवाइस है, जो नए कपल्स हैं जो कि अभी एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई शादियां हुई हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है कि सब्र से काम लें, आराम से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोहब्बत पॉसिबल है और हैप्पीली एवर आफ्टर डेफिनेटली पॉसिबल है, और सोलमेट्स भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है मिस्टर एंड मिसेस नासिर, उनसे मतलब आई थिंक बहुत सारी होप और ऑप्टिमिज्म मिलता है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आप लोगों ने हमारे शो को जो है, हमारे मॉर्निंग शो को, सिटी 41 के इस प्लेटफॉर्म को 4 चांद लगा दिया। मतलब बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं आज हमने की हैं यहाँ पर। हनान, बिल्कुल इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।